नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान सर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, उम्मत मुसलमा के तमाम लोगों को आपकी मेज़बान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना हमारे करीब है और रमज़ान का ये महीना रहमतों का, बरकतों का, सादतों का, नेमतों का और बिलखुसूस दुआओं की कबूलियत का महीना है। इसकी आमद पर हर फ़र्ज़ंदान इस्लाम ईमान और फ़रहत से मसरूर हो जाता है जब वो सुनता है कि रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है और रूहानी उम्मीदों के साथ इसका इस्तकबाल करने की तैयारी में लग जाता है। इसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब, मशरक़ी हों या मग़रबी हों, शुमाली जनूबी हों, काले हों या गोरे, इसका कोई फ़र्क नहीं होता। अगर फ़र्क होता है तो सिर्फ़ ईमान का और अक़ीदे का। हर वो साहिब ईमान जिसने ईमान पाया, जब वो रमज़ानुल मुबारक को पाता है तो मसरूर हो जाता है, खुश हो जाता है, उसको खुशामदीद कहता है, इसकी बरकतें समेटने के लिए तैयार हो जाता है, दीनी फ़वाइद हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है और रूहानी बुलंदियों की जानिब अपने कदम रवां कर देता है, यानी उस जानिब अपने कदम गामज़न कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर बड़ा एहसान कि इसी महीने में नुज़ूल कुरान भी हुआ और जहाँ हम रोज़े का मकसद देखते हैं तो वो नेकी और परहेज़गारी यकीनन हमें नज़र आता है कि उसको इख्तियार करना है। रमज़ान का महीना बेसिकली तरबियत नफ्स का ज़रिया भी है। अगर हम पाकीज़गी, ज़िंदगी की पाकीज़गी के लिए नफ्स की तरफ देखें तो उसकी तरबियत लाजमी है और जहाँ अच्छे असूलों की तालीम के हवाले से हम बात करते हैं वो तब तक गैर मौसर हैं जब तक इंसान के कौल और फ़ेल में मजबूती, यानी उसमें बाहम एक ताउन ना पाया जाए, यानी जो इंसान कह रहा है वो करता हुआ भी दिखाई दे, क्योंकि अमल ही इंसान का असली जेवर है और इसी से इंसान की पस्ती और उसकी बुलंदी का इजहार होता है। रमज़ान अमल की तरबियत का बेहतरीन मौका है, बल्कि हमें बेहतरीन मौका फराहम करता है। तो आइए मिलकर रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करते हैं, यानी आज के मौजू की जानिब चलते हैं, इस्तकबाल रमज़ान और हम ख़वातीन। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मेहमान जो करेंगे इस पर गुफ्तगू और इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात के होंगे जवाबात। मेरी पहली मेहमान इस वक्त आपकी जानी पहचानी शख्सियत मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्हीं के साथ मेरी दूसरी मेहमान वो भी आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अब्रार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी और सबसे बढ़कर सबसे पहली बात मुबारकबाद कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम रमज़ानुल मुबारक को पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको वो दिन देखने नसीब करे और उनकी सातों को पाने की तौफीक दे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, साल में एक मरतबा इस महीने का मंशा और मकसद जानना यकीनन हम सबका हक भी और ज़रूरी भी है। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। शुक्रिया सारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो अब जिसकी आमद है और चंद ही दिनों में वो शुरू हो जाएगा, जिसे शहरुल इबादा कहते हैं कि इबादतों का महीना, शहरुल मुआसात कहते हैं हमदर्दी और गमखारी का महीना, जिसे जश्न कुरान का महीना कहते हैं कि इसी में कुरान पाक का नज़ूल हुआ। आप बेशुमार नामों से इसे पुकार सकते हैं। ये माह सियाम है क्योंकि ये वो वाहिद महीना है जिसमें मुसलमान मोमिनीन रोज़ा रखते हैं। और किस लिए रखते हैं? ये सारी इबादत और हमदर्दी गमखारी ये किस लिए की जा रही है? अल्लाह की रज़ा के लिए, तकवा के लिए, परहेज़गारी के लिए, तरबियत नफ्स के लिए, सब्र की तरबियत हासिल करने के लिए, शुक्र की तरबियत हासिल करने के लिए। फिर आप देखें तो इसी महीने में नफ्स का तज़किया होता है अगर नियतों को खालिस रख कर इबादत की जाए। मैंने जिस आयत मुबारक से आगाज़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मंशा और मकसद बताया कि ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर जब मुखातिब किया जाए तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब या की निदा आ जाती है तो हमातन गोश हो जाया करो।
یا ایھا آمنو کہہ کر گویا اس حالت باطنیہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو پکارنے والے اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے درمیان ایک راز ہے. بالکل. تو یا ایھا آمنو ایک راز کی بات اللہ بتا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فوراً اس کے بعد یا تو حکم آئے گا جسے بجا لانا ہے, یا کوئی ممانعت آ گئی کسی بات کی تو اس سے رکنا ہے. یاد رکھو کہ اللہ رب العزت بطور خاص تمہیں مخاطب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہر فرد یہ سوچے کہ مجھے اللہ نے مخاطب کر کے کوئی بات کہی ہے جو مجھے جس پر عمل کرنا ہے, تو آپ غور کریں تو اللہ نے کیا فرمایا, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے میں نے فرض کر دیے ہیں, لکھ دیا ہے تم پارے لیے, اب تم اسے بچا لاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا جیسا کہ تم سے قبل دیگر امتوں پر فرض کیے گئے تھے, اور پھر اس کا منشا اور مقصد بتایا کیوں میں نے فرض کیے ہیں. لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی کا چہرہ ہے, تاکہ تم صالحیت کو پا سکو, باکردار ہو سکو, اخلاق و کردار کی بلندیوں کو چھو سکو. میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد کو پاتے ہوئے تم مرتبہ کمال تک پہنچو, تم اس جنت کے حصول کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جو میں نے تمہارے لیے سجائی ہے. تو یہ ایک لفظ ہے لعلکم تتقون, اور اس سے ایک انسان کی پوری سیرت و کردار کا عملی نمونہ سامنے آ جاتا ہے جو رب دیکھنا چاہتا ہے ایمان والوں میں, کہ میں نے تمہیں ایمان کی متاع عطا کی ہے تو اب اس خزانے کی قدر کرو. اب جو میں حکم دیتا ہوں اس کو بجا لاؤ گے تو تم دیکھو میں تمہیں کیا کمال عطا کرتا ہوں, کہ وہ مالک کائنات ہے, وہ جسے چاہے جب چاہے جس طرح سے چاہے نواز سکتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ, آپ دیکھیں کوئی دن ہوتا ہے عبادتوں والا, کوئی رات ہوتی ہے. رمضان کا چاند طلوع ہو جائے تو ہم سب کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ نے رحمتوں کے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں, اب اسے لینے والے بنیں, جھولیاں پھیلا دیں, دلوں کو اس طرح سے بنا لیں کہ وہ دل ریسیو کریں اس کے انوار کو, اس کے تجلیات کو. یہ ایک لمحہ بھی پورے 11 مہینے میں آپ کو نہیں مل سکتا, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو جب یہ قدر آتی ہے دل میں تو پھر بندہ عبادت بھی خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہے کہ اب کچھ اور مطلوب نہیں ہے. یہ دنیا, یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی دارالامتحان, اب اس میں سے کامیابی ہے ہی ایمان اور یقین کے ساتھ. تو ایمان اور یقین کا سہارا نہ چھوڑیں, دھیان رکھیں, نیتوں کو خالص کر لیں کہ میں نے روزہ بھی رکھا, نماز بھی پڑھی, مولا تیری خاطر, مولا تیری خاطر. اور یہی نہیں کہ صرف اس مہینے میں, چونکہ بیسکلی یہ مہینہ سکھانے کے لیے, ریاضت کروانے کے لیے, تاکہ باقی کے 11 مہینے اپنے قول اور فعل کے ساتھ اس پہ عمل کیا جا سکے. ناظرین, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے. خواتین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ کریں گے ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے, یعنی اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. اور خواتین کے حوالے سے چونکہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جہاں ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں تو باقی تمام مہینوں پر اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے. اس تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے استقبال کی خاص اہتمام بھی ہونا چاہیے. اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں, وہ کیا کیا تقاضے ہیں, اور خواتین کو اس کی آمد سے قبل کیا تیاریاں کرنی چاہیے, کیا کیا پلاننگ کرنی چاہیے. اس گفتگو کو لے کر, یعنی سوال کو لے کر چلوں گی محترمہ ناہید ابرار صاحبہ کی طرف, اور جانیں گے ان کے خیالات. اور آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے کہ میرے رب ماہ سیام میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہماری مشکلیں آسان فرما. رمضان مبارک کو تمام مہینوں کا سردار, برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ قرار دیا گیا ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے, برائیوں سے چھٹکارا پانے اور اپنے افکار و عمل کے تزکیے کا بہترین موقع ہے. اس میں سب سے بڑا عمل خود روزہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا. اور ظاہر ہے جب بندہ ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کی تمام عبادتوں کی تکمیل سے سبکدوش
کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، درجات بلند کیے جاتے ہیں، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، خطاؤں سے درگزر کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اس ماہ مبارک میں مومن بندوں کو گمراہ نہ کر سکیں اور نوافل کا اجر و ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نیکیوں کو اجر و ثواب 10 گنا سے بڑھا کر کئی گناہ جو ہے وہ کئی گناہ جو کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے شب و روز میں جہنم کے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں۔ ہر شب و روز میں رمضداروں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی عبادت چھوڑو اور روزداروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ دیکھیے دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے غور سے بغور مطالعہ کیا جائے تو اسلامی روزے کا اعلیٰ اور عرفہ مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جینا اور اللہ کی رضا کے لیے مرنا۔ دیکھیے رمضان مبارک کے 30 دنوں میں ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، رات قرآن پاک کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اپنی سوچ کو مطلب کہ پاک رکھتے ہیں اور اپنے فکر کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو ہم خواتین کی اور زیادہ ذمہ داریاں ہم پر رمضان مبارک کا مہینہ آنے کے بعد اور زیادہ عائد ہوتی ہے کہ ہم سحری کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں افطار کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے تو ہم خواتین کو اس کی تیاری پہلے کر لینی چاہیے تاکہ ہماری عبادت میں خلل نہ پڑے۔ اور دیکھیے سہرش ہم گھر میں جو سودا سلف لاتے ہیں، جو تیاری ہوتی ہے، جو بچوں کے لیے افطار کے ٹائم پہ بناتے ہیں، جو سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو بہتر طور پر پہلے سے ارینج کر لیں گے تو ہم رمضان المبارک میں اپنی عبادتوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے مطلب کہ سحری کے آداب سکھائیں، افطار کے آداب سکھائیں، افطار کی دعا سکھائیں، سحری کی دعا سکھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ہمیں عطا کیا جس میں آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آئیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک کی ساری برکتیں اور فضیلتیں اور تمام مطلب کہ اصولوں کو، تمام عبادتوں کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ بالکل ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کو اس ماہ کی آمد سے قبل کیا تیاری کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آ رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے عام بجٹ سے ہٹ کر کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس رمضان المبارک میں نہ صرف اپنے افطار اور سحری کا انتظام کرنا ہے بلکہ لوگوں کے لیے بھی انتظام کرنا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دسترخوان تک آپ کا کھانا پہنچے، زیادہ سے زیادہ وہ لوگ کہ جو اس کے مستحق بھی ہیں وہاں تک بھی آپ کا پکا ہوا کھانا پہنچے۔ لیکن اس کی تیاری، اس کی پلاننگ اگر ہم پہلے سے کر لیں، اس کا شیڈول ایک پہلے سے بنا لیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں، 20 دنوں میں اور ان 30 دنوں میں کیا کیا کس طرح سے بنانا ہے، تو اس میں آپ کو نہ صرف آسانی ہوگی بلکہ اس وقت بناتے وقت آپ اس کوفت سے بھی بچ جائیں گی کہ ابھی یہ چیز باقی تھی، نہیں یہ تو بنائی نہیں، اچھا اس طرح، اس کو اس طرح نہیں اس طرح بنا لیتے ہیں، اچھا یہ نہیں یہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ ٹائم آپ کا بچے گا اور وہ ذکر الہی میں اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ آپ کے بچوں کو اس کی ترغیب بھی ملے گی۔ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ان خواتین کے حوالے سے کہ جو اس کی تیاری کر لیتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو آمد رمضان سے پہلے بے خبر رہتی ہیں اور نہیں یاد رہتا، لیکن جب رمضان المبارک آ جاتا تو یاد آتا ہے کتنے سارے کام کرنے والے تھے۔ تو پھر وہ خواتین اور وہ خواتین جنہوں نے تیاری کی، ان دونوں کے درمیان اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، یعنی دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، تو کیا فرق ہم محسوس کرتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ سہرش دیکھیں، اگر کسی نے سفر پر جانا ہو اور سفر ہو، آپ یوں تصور کریں کہ 24 گھنٹے کا بھی سفر ہو ٹرین کا، ایک فیملی جس نے تیاری کی ہوئی ہے اس سفر کی اور ایک فیملی جس نے نہیں کی ہوئی، آپ دونوں میں فرق کیا دیکھیں گے
کہ ان کا ویل پلانڈ ہوگا، ان کو ہر چیز بر وقت مل رہی ہوگی، انہوں نے کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا ہوگا، ان کی بچت بھی ہوگی، وہ سکون سے بھی ہوں گے، وہ خوشی خوشی بھی ہوں گے، وہ منزل تک پہنچیں گے تو بھی خوش ہوں گے۔ مگر دوسرے جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوگی وہ پینک لیں گے، راستے میں پریشان بھی ہوں گے، بے سکون بھی ہوں گے، انہیں بر وقت چیزیں بھی نہیں ملیں گی۔ یہی حال ہے، ہمیں تیاری 3 جہتوں سے کرنی ہوتی ہے، ایک مادی حوالوں سے، ایک روحانی عبادات کے حوالے سے، اور تیسرا کہ ہم نے تقویٰ کا جوہر کیسے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو ان تینوں کیٹیگریز میں جب ایک فرد پورا پلانڈ ہوتا ہے تو ایک طرف تو وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پا لیتا ہے، دوسری طرف وہ اپنے اندر وہ جوہر پیدا کر لیتا ہے جو پورا سال نہ صرف اس کے بلکہ اس کی پوری فیملی کے کام آتے ہیں۔ بالکل مادی حوالوں سے تیاری اس نے کیسی کی، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ اس نے کھانے پینے کا پلان کر لیا۔ آپ فرض کریں سحری میں آپ نے پراٹھے بنانے، اگر آپ رات میں پورے پیڑے اس کے بنا کے رکھ دیتے ہیں تو آپ سحری میں عبادت بہت اچھے کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اگر افطاری اور سحری کے لیے آپ نے لہسن، ادرک، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سب کو آپ نے پلان کر کے فریز کر لیا ہے نا، بہت سہولت ہو جائے گی آپ کو، بہت سارا۔ پھر آپ نے پیسوں کے حوالے سے پلاننگ کرنی ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کرنا ہے، اور آپ نے اس خوشی کو فیل کرنا بھی ہے اور بچوں کو کروانا بھی ہے کہ نیکی کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ گھر بیٹھے نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو آپ نے جب یہ باور کرایا تو بچے میں خود بخود ایک شوق آ گیا کہ میں بھی نیکی کروں۔ نیکی کی جو مسرت ہے، دوسرے کو کام آنے کے، کسی کو عید کے کپڑے لے کر دینے کی، کسی کے گھر راشن پہنچانے کی، آپ اسے محسوس بڑی تقویت دیتی ہے روح کو۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کی پرسنلی جو آپ نوافل پڑھتے ہیں، جو ذکر دعا کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ افضل ہے کہ اپنی گلی میں، اپنے محلے میں ہی تلاش کر لیں کہ فلاں کے گھر غربت ہے، راشن نہیں ہے، اس کے گھر میں نے رات کے اندھیرے میں راشن پہنچا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ وہ تیاری ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بچوں میں خود بخود کنورٹ بھی ہوتی ہیں اور ان میں اخلاق اور کردار اور تقویٰ کا جوہر پیدا کرتی ہیں۔ ایک بات اور ہے جو میرے خیال ہے ناظرین تک بھی ہمیں پہنچا دینی چاہیے۔ ناظرین یہ بڑی میں اکثر لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو اپنے طعام کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ ہوتے ہیں ہم نے تو اس مہینے میں یہ پکوڑے بھی کھانے ہیں، ہم نے تو چکن والے بھی کھانے ہیں، ہم نے تو آلو والے بھی کھانے ہیں، ہم نے تو رول بھی بنانے ہیں، ہم نے تو فروٹ چاٹ بھی روز کھانی ہے، ہم نے اپنے دسترخوان کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جتنا کچھ بھی آپ کھائیں گے نہ صرف اپنے لیے بیماری خریدیں گے بلکہ وہ آپ کے دسترخوان تک محدود رہ جائے گا۔ اور پھر دوسرا ایک چیز رمضان میں ہی عید کے حوالے سے آپ کو اس وقت کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن اس وقت ہوتا ہے عید پہ پہلے دن کیا پہننا ہے، دوسرے دن کیا پہننا ہے، تیسرے، مطلب وہ 3 دن کی عید ہوتی ہے، لیکن اس کے ڈریسنگ میں، اس کی چیزوں میں، اس کی میچنگ میں، بچوں کی اور اپنی تیاری میں پورا مہینہ خواتین برباد کر دیتی ہیں۔ جی سہرش، اور ایک بڑی اہم بات جو اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی، قرآن پاک نکالے ہیں جن پہ گرد پڑ چکی ہے، جو ہم نے غلافوں میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، اس کا تصور یہ کریں کہ میرا رب مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور میں سن نہیں پا رہی۔ میں کیوں نہیں سن رہی؟ جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے۔ ایک میں کہتی ہوں تھوڑا سا 10-12 سال پیچھے چلے جائیں تو گھروں میں قرآن کا اتنا اہتمام ہوتا تھا تلاوت کا کہ بہن بھائیوں میں مقابلہ ہو رہا تھا کہ آج میں نے اتنے پارے پڑھنے ہیں۔ تو صرف قرآن کا یہ حق نہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ اسے سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ مگر تب جب محبت کا تعلق ہوگا قرآن سے تو قرآن کو محبت کے ساتھ کھولیں تاکہ اس کے انوار اور تجلیات ہمارے دلوں پر اترے، ہماری روحوں پر اترے۔ تو اس قرآن کی تیاری کر لینی ہے، آپ نے پلان کر لینا ہے کہ مجھے دن بھر میں کتنا قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے جو مخصوص ایام آئیں گے، آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے مگر آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، ان ایام میں آپ نے لازمی 1.25 لاکھ درود پاک کا یا استغفار کا آپ نے کرنا ہے۔ یہ تیاری ہے کہ آپ پہلے سے پلان ہو کہ میں نے یہ کام فوراً کرنا ہے۔ پھر جن لوگوں کو مساجد میں جانے کی سہولت حاصل ہے ان کے لیے ٹپس کی طرح ہے یہ بات کہ مسجد میں داخل ہوں، خواتین بھی جاتی ہیں، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تو اعتکاف کی نیت کریں۔ تو جب آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے نا تو آپ کو گپ شپ کی فرصت نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے دھیان ادھر رکھنا ہے کہ اب آپ اعتکاف میں ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اور اب کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز بھی پڑھنے جا رہی ہیں تو پیچھے اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے، سب ملتی ہیں تو ان کی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی، تو ان باتوں سے پرہیز بھی ہو جائے گا۔ اب آپ کو خیال ہوگا کہ میں اعتکاف میں ہوں، مجھے خاموش رہنا ہے، اور اعتکاف کا اجر اور ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوگا۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے، ایک خوشائن بات یہ بھی ہے کہ اس بار تو رمضان المبارک میں آپ کے بچے بھی گھروں میں ہوں گے کیونکہ بہت سارے بچوں کو چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس بار ایک اس تھکان سے بھی آپ بچے ہوئے ہوں گے، اور آپ کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو رمضان المبارک میں روزوں کا عادی بھی بنانا ہے۔ وہ بچے جو روزے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور وہ بچے جو روزے کی عمر کو پہنچے لیکن ابھی تک روزہ رکھنے کے عادی
نہیں ہوئے تو جانیے کہ یہ موقع ہمارے پاس غنیمت آیا. چلیں گے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کی طرف اور جانیں گے تربیت اولاد کے حوالے سے, کیونکہ والدین پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح کہا. دیکھیے سیری, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. اور ان مبارک دنوں میں جو اللہ کا نیک بندہ نماز تراویح ادا کرتا ہے تو ہر سجدے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1,500 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور سرخ یاقوت سے گھر اس کے لیے جنت میں بنایا جاتا ہے. اور دیکھیے جب بندہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک اس کے سارے گناہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں. اور وقت فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور رمضان مبارک میں جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے, چاہے وہ دن کی ہو چاہے وہ رات کی ہو, ہر سجدے کے عوض جو ہے ایک درخت اس کے نام کا لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں وہ 550 برس چل سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لوگوں تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے اور مطلب اس میں اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں, رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں, دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان مبارک کے اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہا. آپ کسی بات پہ واپس انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے شامل کریں گے آپ کو پروگرام میں. ناظرین آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال کے ذریعے, لیکن اس وقت ہو رہا ہے آپ سے مختصر سی دوری کا, یعنی کہیں مت جائیے گا, آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں استقبال رمضان اور خواتین کے حوالے سے. جہاں تک تذکرہ ہو رہا ہے اس کی استقبال کے حوالے سے, اس کی تیاریوں کے حوالے سے, تو ہماری ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ملتان سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ ملتان سے بات کر حمیرہ. ہاں جی. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. الحمدللہ اللہ کل حال. سر میرا آج کی ٹاپک سے ریلیونٹ ایک کوشچن ہے. جی جی. یہ ہے کہ جو خواتین روزہ رکھ کر چغلیوں سے نہیں بچا سکتی اور جو ڈرامے فلمیں دیکھنے کی عادی ہیں سارا سال, وہ ماہ رمضان میں بھی خود کو نہیں روک پاتی. ہاں. اور گرمی اور کام کاج کے تو ایسی خواتین جن پر دنیا کی محبت کا بہت زیادہ غلبہ ہے, وہ اپنے نفس کا تزکیہ کس انداز سے کر سکتی ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت سوال ہے اور یہ سوال میرے ذہن میں بھی چل رہا تھا, لیکن اس کو اب ہم حمیرہ کے سوال کے ساتھ لے کر چلیں گے آگے. پہلے اپنے سوال کو مکمل کیے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. جی گفتگو مکمل. دیکھیے سر, رمضان المبارک میں جو نیکی کرتا ہے تو اسے دوہرا ثواب دیا جاتا ہے, جو گناہ کرتا ہے اسے دوہرا عذاب دیا جاتا ہے. ماں کی گود جو ہے بچے کی پہلی تربیت کا ہے, تو ماں اپنے بچے کو جنت کی طرف رغبت دلائے کہ کن باتوں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں کو مطلب یہ کہ برائی کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اپنے بچے کو تعلیم دے. جب ان کا بچہ روزہ رکھنے کی عمر کو پہنچ جائے, نماز پڑھنے کی عمر کو پہنچ جائے, تو اسے نماز کے آداب سکھائیں, اسے روزے کے فضائل بتائیں, اسے وضو کرنے کے طریقے بتائیں, اور یہ بتائیں کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسے حلال اور حرام میں تمیز سکھائیں. اسے یہ سکھائیں کہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بھولا جاتا, کسی کی غیبت نہیں کی جاتی, مطلب وہ باتیں نہیں سنی جاتی جن کا سننا جائز نہیں. اور مطلب کہ اپنے بچے کو یہ بھی تمیز سکھائیں کہ روزہ سونے کا نام نہیں. کچھ گھروں میں دیکھا کہ بچے صبح نکلتے ہیں شام میں آ جاتے ہیں. میں واپس آپ کی طرف آؤں گی, سونے کے حوالے سے یہی بات کریں گے. بعض لوگ روزہ رکھ کے سوئے رہتے ہیں. ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ میری شادی 2012 میں ہوئی ہے, تو وہ ہے کہ کھٹ پٹ رہتی ہے ہر وقت, مطلب غصہ, لڑائی جھگڑے, چھوٹی چھوٹی بات پہ. میری نند جو ہے میرڈ ہے اور بچے کی ماں بھی ہے, وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ رہتی ہے, مگر وہ بہت زیادہ کھٹ پٹ کرتی رہتی ہے. اور وہ جو ایک بات ہو جاتی ہے وہ آمنے سامنے وہ اس کو وہ پھیلا دیتی ہے, 10-12 دن تک وہ بات ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, یہ لوگ ختم نہیں کرتے. ان کو 10 سال تک ان کو یہ باتیں یاد رہتی ہیں, دل میں رکھتے ہیں. ہاں دل میں رکھتے ہیں. اور ان کے میں یہ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے میرے پہ کچھ کیا ہے کیا کی. جب میں امی کے گھر سے یہاں پہ آتی ہوں ایک دم مردہ سا ہو جاتا ہے, اداسی چھا جاتی ہے, دل نہیں لگتا گھر پہ. ہاں دل نہیں لگتا, سستی رہتی ہے, غصہ سا رہتا ہے. میں بچوں کی خوشیاں میں نہیں دیکھ سکتی کہ وہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں ماں بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہے. صحیح. اچھا ابھی جیسے رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے اب؟ یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں یہی چاہتی ہوں
کہ ابھی یہ رمضان آنے والا ہے, ابھی ہمیں اپنی زندگیوں کا نہیں پتا کہ کون مر جائے کون وہ ہو جائے. میں کہتی ہوں کہ دل صاف ہونے چاہیے, ہر چیز ختم ہونی چاہیے, نہ کینہ رکھنا چاہیے, نہ بغض رکھنا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور ہم آپ کی اس بات کی تائید بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی پاک صاف کرے اور آپ کے گھر میں محبت اور امن قائم کرے اس رمضان المبارک کی برکت سے. بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی, پشاور سے ہمارے پروگرام میں آپ نے اپنے سوال کو شامل کیا. جی بات کو مکمل کریں گے. تو میں نے دیکھا کہ سحری بعض گھروں میں بچے صبح سحری کر کے جو سوتے ہیں اور افطار کے وقت اٹھ رہے ہیں, کوئی وقت کی نماز نہیں پڑھتے, تو روزہ جو ہے وہ سونے کا نام نہیں ہے, وہ فاقے کا نام نہیں ہے, روزہ عبادت کا نام ہے, تقوی کا نام ہے. جیسے کہ امتیاز صاحبہ نے کہا تقوی کا نام ہے, اللہ کی رضا کے لیے جینا, اللہ کی رضا کے لیے مرنا. تو اپنے بچے کو نماز کا عادی بنائیں اور اسے یہ سکھائیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن پاک کے ساتھ بسر کیا جائے. اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور ماں جتنی اچھی بچے کی تربیت کر سکتی ہے. سحری ایک گھروں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سحری کے ٹائم پہ لوگ سحری نہیں کرتے, سوتے رہتے ہیں, بس نیت باندھ لی ہم سو رہے ہیں. ماں کا فرض ہے کہ اپنے بچے کو اٹھائے, اسے سحری کرائے, اسے مطلب کہ نیت بنوائے اس کی. اور دیکھیں نا سحری کھانے میں اسے پتا ہے کہ سحری کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے گی, تو اسے جب یہ ماں اس کو جب یہ آداب سکھائے گی تو اچھا شہری بھی بن جائے گا اور اچھا مسلمان اور صاحب ایمان بھی. انشاءاللہ خوبصورت بات, اور صاحب ایمان ہونا بہت ضروری ہے, اور پھر صاحب ایمان ہو کے اپنے نفس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. جہاں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں کہ مومنین کے لیے یہ ایک تحفہ ہے, کیونکہ یہ ایک مہینہ پورے سال کی زندگی جینے کا ڈھنگ سکھا رہا ہے. جس طرح ابھی ہمیرا بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی, انہوں نے کہا کہ لوگ سال کے باقی مہینوں میں منافقت بھی کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں اور سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو کس طرح سے اپنے نفس کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. اور خاص طور پہ وہ خواتین جو باقی دنوں میں بھی ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں, گفتگو کر رہی, گوسپس کر رہی ہوتی ہیں, اور لیکن چونکہ عادت سے مجبور ہوئی ہوتی ہیں تو ان دنوں میں بھی کر رہی ہوتی ہیں, کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے سحری آپ نے درست کہا, میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرنا چاہوں گی کہ رمضان کا مہینہ ریفریشر کورس ہے. آپ دیکھیں کہ ٹیچرز کو ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں, نئی چینجز آتی ہیں تو وہ پھر نئے طریقے سے سیکھ کر آتے ہیں. اللہ رب العزت نے مومنین کو ایک مہینہ ایسا عطا کر دیا جس میں حرام تو کیا, جائز اور حلال چیزوں سے بھی مومن بچتا ہے. آپ دیکھیں کھانا پینا سارا جائز ہے, حلال چیزیں ہیں, طیب اور پاکیزہ چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں, مگر مومن کو ایکسرسائز کیا کروائی جا رہی ہے؟ کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, پی نہیں سکتا. بالکل یہ ہے مقررہ تمہاری حدود. اب وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے, خلوت میں بھی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسے اس نظام میں ڈالا جا رہا ہے جس میں اسے ضبط نفس کی عادت پڑے, کہ نفس کی خواہشات پر اس نے ٹوٹ نہیں پڑنا, بلکہ اس کی اتنی ایکسرسائز ہو جائے کہ وہ جائز اور حلال چیزوں پر بھی سوچنے پر ہو کہ کہیں کوئی شبہ نہ ہو جائے ان میں بھی, کہیں اس سے میری عبادت خراب نہ ہو جائے, کہیں اللہ سے میں دور نہ ہو جاؤں. تو جب وہ پورا مہینہ جائز چیزوں سے بھی بچتے ہوئے اس کی ایکسرسائز کر لیتا ہے تو اس سے نفس کے اوپر کچھ کنٹرول آ جاتا ہے. اب اسے اس کو برقرار رکھنا ہے, قائم رکھنا ہے. دیکھیں ایک عہدہ اور مرتبہ حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اس مقام کو برقرار رکھنا ہے. تو اب جب وہ اس مہینے سے باہر نکلتا ہے تو اب نفس کی خواہشات کو لگام ڈالنا چاہے تو بہت آسانی سے ڈال سکتا ہے, کیونکہ اس نے پورا مہینہ صبر اور برداشت سیکھی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اسی وقت چاند نکلتا ہے عید کا اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اچھا, اور پھر پورا سال انہی کاموں میں اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا ایکسرسائز کی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے, ہم نے عبادات اتنی زیادہ کی تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ہماری زندگی میں ریگولر ہو جانا چاہیے نا شامل. اب دیکھیں نماز تراویح کا بھی اہتمام ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم کم از کم 5 وقت کی نماز کی تو پورا سال پریکٹس رکھیں, اس کی عادی رہیں. پھر روزوں کی ہم نے پورا مہینہ پریکٹس کی ہے, اب کم از کم ہم چاند کے 3 وہ تاریخیں ہیں, 13, 14 اور 15 کی, بہت فضیلت آئی ہے حدیث میں ان کی, ہم وہ رکھنا شروع کر دیں. یا پھر وہ نہیں رکھ سکتے تو کوئی ہم پیر کا دن رکھ لیں, جمعرات کا دن رکھ لیں کہ ہم نے اس دن روزہ رکھنا ہے. روزہ اتنی زبردست ایکسرسائز ہے نفس کو کنٹرول کرنے کی, گناہوں کو جلانے کی. رمضان کا نام ہی اسی لیے رمضان کہتے ہیں کہ ایسی بٹی جس میں گناہ جل جاتے ہیں. تو جب مومن عبادت کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے. وہ تراویح پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں بھی معاف ہو گئی. مطلب ہر گھڑی اس کو اور زیادہ اعلیٰ درجہ دیا جا رہا ہے. روزہ رکھتے لڑتے جھگڑتے بہت ہیں ہم. ہاں جی بالکل. اچھا, یہ خواتین بھی اور مرد, یہ دونوں کے لیے میں بتا رہی ہوں, پتہ نہیں کس کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. بھائی اپنے لیے رکھ رہے ہو روزہ,
बेशक। और बात हो रही थी ना बच्चों के हवाले से भी, उससे पहले हदीस कुदसी वो शामिल करते हुए आगे चलूंगी कि हदीस कुदसी है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी, रोज़ा मेरे लिए, मैं इसकी जज़ा दूंगा, यानी मैं अपनी शान के मुताबिक इसकी तुम्हें खैर व बरकत अता करूंगा। और एक और जो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, और एक और जो सूफियाना है इसका मानी है मैं उसकी जज़ा हूँ। वाह वाह। तो वो कहते हैं कि हर कोई उस जन्नत के दरवाजे हर नाम से है, नेकी के नाम से। सदके वाले बाबू सदका से जाएंगे, नमाज वाले बाबू उससे सलात से जाएंगे, जो रोज़ों वाले हैं वो बाबुर रेयान से जाएंगे। तो बाबुर रेयान क्या है? सैराबी का महीना। उस दिन शादाब कर दिया जाएगा। और उनकी प्यास किस चीज़ की है? यहाँ तो इफ्तार से बुझ जाती है, उनकी प्यास अल्लाह के दीदार की। सुभान अल्लाह। तो वो जो आना अज्ज़ी का मतलब क्या है कि उस दिन मैं तुम्हें सैराब करूंगा अपने दीदार से, अपने जलवों से। तो फिर मोमिन को और क्या चाहिए कि दीदार इलाही। हाँ जी। और आपने जुबान की बात की, तो हम सबको ये एहतसाब अपना खुद करना है कि जब हमने रोज़ा रख लिया है, अब गीबत से भी बचना है, बदज़मानी से भी बचना है, बदतमीज़ी से भी बचना है। एक पूरा माहौल वो इबादत का नज़र आ रहा हो घर में, और ये प्रैक्टिस बच्चों में भी जाएगी। बिल्कुल। फिर छोटे से छोटा बच्चा भी है ना, तो आप उसे आधे घंटे का रोज़ा रखवाएं। उसे एक बच्चा थोड़ा उससे बड़ा है तो उसे 2 घंटे का रखवाएं। उसके बाद उसे अप्रिशिएट करें। वो जो जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट है, वो छोटे होते से एक इंसेंटिव देते हैं तो बच्चे की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। फिर वो बच्चे जो और बड़े हैं उन्हें थोड़ा टाइम बढ़ाते जाएं, तो जब वो बच्चा ज़रा सा भी शऊर वाला होगा, मैंने देखा है हमारे घरों में बहन भाइयों ने, सब ने छोटे छोटे थे तो उन्होंने रोज़े रखने सब ने शुरू कर दिए थे। तो अब प्रैक्टिस नहीं रही माओं की, माएँ करवाती नहीं है बच्चों को। असल में बहुत सारी चीज़ें, अब माओं को ये होता है कि बस हम खुद कर लें जो कुछ भी हमने करना है, या हमारे पास शॉर्ट टाइम है, बच्चे भी छोटे हैं, अभी छोटे वो कद माओं से ऊंचे हो रहे हैं, और इसके बावजूद उन्हें रोज़ा नहीं रखवाया जा रहा। और भी चीज़ है, बच्चा हमारा कमज़ोर बहुत है, अभी रोज़ा नहीं रख सकता। ये भी आम तौर पे सुनने में आता है। क्या मतलब कमजोरी के बच्चे बाज़ औक़ात सारा दिन वैसे कुछ नहीं खा रहे होते, अब माएँ पीछे चमचे लेके फिर रही होती हैं, बेटा खा लो। और हालांकि अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये ओवरहॉलिंग है, रोज़ा पूरी आपकी बॉडी को ओवरहॉल कर देता है, निज़ाम बेहतर हो जाता है, जिगर बेहतर हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से एक बॉडी को तिब्बी लिहाज से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है रोज़ा। और हम हैं कि हम कहते हैं कमज़ोर हो रहे हैं बच्चे, तो रोज़ा खोर बढ़ते जा रहे हैं मुआशरे में, हम सबको सोचना है। और मेरा तो ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी माओं पर है। माओं ने सोच लिया तो इंशाल्लाह पूरी कौम का नक्शा बदल सकता है, नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि ये औरत ही है जो घर का निज़ाम चला रही है। मर्द तो जाहिर सी बात है बाहर है, अपने ओहदों पर फाइज हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर हैं, तो उनको भी उस चीज़ का ख्याल रखना है। ये बात नहीं है, मर्दों को भी उन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो जिन ओहदों पर हैं उनके साथ वो उसके मिजाज के साथ, जो उसकी डिमांड है उसके साथ चलें। ऐसा तो नहीं कि वो किसी की हक तलफी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो किसी का हक खा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और अपने काम के साथ लॉयल रहना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन के ऊपर भी जिम्मेदारी है। आपकी तरफ वापस आऊँगी, ख़वातीन को आप क्या मैसेज, मतलब चूँकि ये रमज़ानुल मुबारक को ऐसे तरीके से गुजारना है, हम चाह रहे हैं बहुत अच्छे से हम अपनी तैयारी करें, क्या कहेंगे? देखिए कि अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र करें, ये मुक़द्दस महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया। ये अल्लाह ताला के हुज़ूर एहसान शनासी और शुक्रगुज़ारी का महीना भी कि हम ख़वातीन मर्द अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हों कि उसने अपनी इनायत से हमें सिरात मुस्तकीम का सुराग अता फरमाया, जिसको अपनाकर दुनिया में हम अमन आफ़ियत और आबरू हासिल कर सकें और आखिरत में अल्लाह ताला की रज़ा और निजात के मुस्तहिक़ करार पाए। देखिए रमज़ान मुबारक के जब हम 30 दिन का रोज़ा रखते हैं तो हमें झूठ और मकर फ़रेब से परहेज़ करना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए, कोई गुनाह नहीं करना चाहिए। अगर हम रोज़ा रखें तो हम उन बातों से भी परहेज करें जिनका सुनना जायज़ नहीं, हम मुंह से वो अल्फाज भी नहीं कहें जिनका कहना जायज़ नहीं, हम अपने दिल में कोई गुनाह का, बुराई का इरादा भी नहीं लाएं। इससे कि अल्लाह ताला तो देख रहा है, और रोज़ा जो है अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं रखा जाता। बादुतम तो रोज़ा हमें तो गुस्सा आ जाता है, नहीं गुस्सा आप अलहदा कीजिए, आप ज़रा सा गुस्सा करेंगी आपकी सारी इबादत जो है वो ज़ाया हो जाएगी, और ज़रा से अमल से भी आपसे आपका रब नाराज़ हो सकता है। देखिए ये महीना नेकियों का महीना है, गरीबों यतीमों मसाकीनों के साथ हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में किसी मोमिन की कोई मुश्किल आसान करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुश्किलों में से कोई मुश्किल आसान कर देगा, और जो शख्स रमज़ान मुबारक में किसी मोमिन के लिए आसानियाँ पैदा करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा कर देगा। तो देखिए अर्श के पास एक जगह है जिसका नाम खतीरतुल अक़दस है, वो नूर से मामूर है। वहाँ पर इतनी तादाद में
फ़रिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह ताला को पता है हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। जब रमज़ान की रातें आती हैं तो फ़रिश्ते अल्लाह ताला से ज़मीन पर उतरने की इजाज़त तलब करते हैं कि अहले ईमान के साथ नमाज में शरीक हो सकें, और जिनसे भी उनकी मुलाकात हो जाती है वो ज़िंदगी भर के लिए सादतमंद हो जाता है। तो परवरदिगार आलम ने हमें इतना मुक़द्दस महीना अता फरमाया, इलाहुल आलमीन हमें इसके सारे तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी होगी आपसे दोबारा मुलाकात किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं इस्तक़बाल रमज़ानुल मुबारक। यकीनन ये ऐसा महीना है कि जब इसको पुकारा भी जाता है तो इसके साथ निस्बत, एहतराम, मोहब्बत का होना लाजिम है। जितनी मोहब्बत से पुकारेंगे, इंतज़ार करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उतनी ही ताज़ीम, उतनी ही मोहब्बत आपके दिल में डालेगा और आप आजिज़ी से अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर हाज़िर होंगे और उन तमाम उमूर को करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाए, राह हिदायत पर चलाए और रमज़ान मुबारक को पाकर इसकी नेमतें, बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्रोग्राम में किसी भी किस्म की गलतियाँ, कोताही पर माफ़ी की तलबगार हूँ। अपनी मेज़बान सारे शेख को दीजिएगा इजाज़त मेरी पहचान से। इंशाअल्लाह आपसे होगी कल दोबारा मुलाकात। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।